अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए जमहूरिया नामीबिया के माइंस और एनर्जी के वजीर ने मुलाकात की। दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि सरकारी इदारों, महकमों और वजारतों में 28 रमजान व मुताबिक 19 अप्रैल 2030 से ईद उल फितर की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। रियासत कतर ने सूडान की सूरत हाल पर गौर करने के लिए कल बुलाए गए अरब लीग के हंगामी इजलास में शिरकत की। और खेल की दुनिया से ये खबर कि 7 मई 2023 से दोहा में शुरू होने वाली वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप की टिकट्स की फरोख्त जारी है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए जमहूरिया नामीबिया में माइंस एंड एनर्जी के वजीर जनाब टॉम एल्वेंडो ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के ताल्लुकात और उनको खास तौर पर सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में फरोग देने के वसाइल का जायजा लेने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर ज़ेर बहस आए। दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि वजारतों, सरकारी इदारों और महकमों में ईद उल फितर की छुट्टियां 28 रमजान 1444 हिजरी बमुताबिक 19 अप्रैल 2023 से शुरू होकर जुमेरात 27 अप्रैल को खत्म हो जाएंगी और इतवार 30 अप्रैल 2023 से मुलाजिमीन काम पर वापस आ जाएंगे। ऐलान के मुताबिक बैंकों और कतर सेंट्रल बैंक के तहत काम करने वाले तमाम मालियाती इदारों की छुट्टियों की तादाद और उनके शुरू और इख्तिताम का ऐलान कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर की जानिब से किया जाएगा। कतर एनर्जी ने जमहूरिया नामीबिया की वजारत बराए एनर्जी एंड माइंस के साथ तवानाई के सेक्टर में ताउन को फरोग देने के लिए एक MOU पर दस्तखत किए हैं। कतर एनर्जी के MD और CEO वजीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीदा अल काबी और जमहूरिया नामीबिया के वजीर बराए माइंस एंड एनर्जी जनाब टॉम एल्वेंडो ने मुफाहमत की इस याददाश्त पर दस्तखत किए। इस MOU के जरिए दो तरफा ताउन को फरोग देने का रास्ता हमवार होगा और नामीबिया में सरमायाकारी के मजीद मौके तलाश किए जाएंगे। इस मौके पर वजीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई ने कहा कि इस MOU से दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। सूडान की सूरत हाल पर गौर करने के लिए बुलाए गए अरब लीग के हंगामी इजलास में मुतालबा किया गया है कि सूडान की खुद मुख्तारी, सालमियत, सूडानी अवाम के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी सिक्योरिटी और सलामती की खातिर तमाम मुसल्लह झड़पों को फौरी तौर पर बंद किया जाए। अरब लीग के मेंबर मुल्कों के मुस्तकिल मंदूबीन की सतह पर बुलाए गए इजलास में सूडानी बहरान को हल करने के लिए जल्द अज जल्द पुरअमन रास्ते की तरफ लौटने और सूडानी अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए एक नए मरहले के क़याम की अहमियत पर जोर दिया गया, जिससे मुल्क में सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम कायम हो। इजलास में अरब लीग में कतर के नायब मुस्तकिल मंदूब जनाब फहद राशिद अल मुरैखी ने कतर की नुमाइंदगी की। यह इजलास मिस्र और सऊदी अरब की दरखास्त पर बुलाया गया था। उधर अफ्रीकी यूनियन ने ऐलान किया है कि अफ्रीकी कमीशन के सदर जनाब मूसा फकी मोहम्मद लड़ाई के दोनों फरीकों से बातचीत करने के लिए फौरन सूडान जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि सूडान में फौजी दस्तों और RSF के दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं, जिनके दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 100 अफराद मारे जा चुके हैं।
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ڈارفور صوبے میں عالمی خوراک پروگرام یا WFP کے 3 ورکرز لڑائی کی زد میں آ کر مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب انتونیو گتریش نے ان ورکرز کی موت کے ذمہ داروں کو عدالتی کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جناب گتریش نے اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی اور ڈارفور کے کئی مقامات پر موجود اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کے دفاتر اور عمارتوں کو نقصان پہنچنے اور وہاں کی گئی لوٹ مار پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم میں صورتحال انتہائی نازک ہے اور شہریوں کو نہایت پریشانیوں کا سامنا ہے۔ سوڈان میں آزادی اور تبدیلی نامی سیاسی اتحاد کے لیڈر محمد الہادی محمود نے مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورس یا RSF دونوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حکمت اور دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ اسی دوران سوڈانی فوج نے انسانی کیسز کے لیے محفوظ گزرگاہیں کھولنے کی تجویز پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ محفوظ گزرگاہیں 4 بجے شام سے 7 بجے شام تک 3 گھنٹوں کے لیے کھولی جائیں گی۔ البتہ فوج نے واضح کیا کہ اس دوران اگر کچھ غلط ہوا تو وہ جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ اس سے قبل کئی عالمی انسانی اداروں نے اپیل کی تھی کہ انسانی امداد پہنچانے اور ایمرجنسی کیسز کی طبی مدد کے لیے محفوظ گزرگاہیں کھولی جائیں۔ واضح رہے کہ مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی اپیلوں اور مطالبوں کے باوجود الخرطوم اور کئی دوسرے صوبوں میں مسلح سوڈانی افواج اور RSF کے سپاہیوں کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے سوڈان کی خود مختار عبوری کونسل کے صدر لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتاح البرہان اور نائب صدر لیفٹیننٹ جنرل محمد حمدان دقلو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران سوڈان کی موجودہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے دونوں فوجی کمانڈروں سے مطالبہ کیا کہ وہ قومی مفادات کو ترجیح دیں اور ہر طرح کی فوجی کشیدگی بند کریں تاکہ سوڈانی عوام کے وسائل کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ جرمنی کی وزیر خارجہ محترمہ اینالینا بیروک نے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں کہا کہ دنیا کے بڑے صنعتی ملکوں کی سپورٹ کی بدولت یوکرین روس کے 1 سال سے زائد عرصے سے جاری فوجی آپریشن کے سامنے ثابت قدم رہا۔ جرمن وزیر بڑے صنعتی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جاپان جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ G7 گروپ کو روس کو یہ باور کرانا ہوگا کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ ادھر میدانی صورتحال میں یوکرین کے مختلف علاقوں جیسے خارکوف، سومی، باخموت، بولتاوا اور زیپوریجیا میں لڑائی جاری ہے۔ فرانس کے صدارتی دفتر نے اعلان کیا ہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں آج پیر کو قوم سے خطاب کریں گے۔ فرانس میں ہفتے کے دن ریٹائرمنٹ کے متعلق اصلاحات کی منظوری کا فرمان جاری کر دیا گیا تھا، حالانکہ گزشتہ 3 مہینوں سے ریٹائرمنٹ اور پینشن بل کے خلاف مسلسل عوامی احتجاج ہو رہا ہے۔ صدارتی دفتر نے کہا کہ صدر ایمانوئل میکروں ٹیلی ویژن پر خطاب کریں گے، جس میں وہ پینشن کے حوالے سے حاصل کردہ کامیابیوں کا تذکرہ کریں گے۔ یاد رہے کہ صدر میکروں نے ریٹائرمنٹ کے متعلق اصلاحاتی بل پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے مطابق ریٹائرمنٹ کی عمر کو بڑھا کر 64 سال کر دیا گیا ہے۔ مزدور یونینوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس صدارتی فرمان کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھیں گی۔ اٹلی کے ساحلی محافظوں یا کوسٹ گارڈ نے صقلیہ جزیرے کے ساحلوں کے قریب 600 غیر قانونی تارکین وطن کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اٹلی کے خبر رساں ادارے کے مطابق ان افراد کو انتہائی مشکل موسمی حالات میں بچایا گیا اور 100 سے زائد افراد کو یورپی سرحدوں کی حفاظتی ایجنسی کے جہاز کے ذریعے بحفاظت ساحل تک پہنچایا جا چکا ہے۔
روس کے وزیر خارجہ جناب سرگئی لیوروف آج سے جنوبی امریکہ کے ملکوں کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جس کے دوران وہ برازیل، وینزویلا، نکاراگوا اور کیوبا جائیں گے۔ 3 روزہ دورے میں روسی اہلکار ان ملکوں کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ بورکینا فاسو سے آنے والی خبر کے مطابق ملک کے شمال میں کیے گئے ایک مسلح حملے میں 10 فوجی اہلکار ہلاک اور 30 سے زیادہ سول رضاکار زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ دوحہ میں ورلڈ جوڈو چیمپئن شپ کا آغاز 7 مئی 2023 سے ہو رہا ہے۔ اس عالمی ایونٹ کا فائنل ڈے 14 مئی ہوگا۔ دنیا کے 90 سے زائد ملکوں سے 500 سے زیادہ جوڈو کھلاڑی ان مقابلوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ چیمپئن شپ کے تمام مقابلے علی بن حمد العطیہ ہال میں ہوں گے۔ واضح رہے کہ دنیا میں جوڈو کی یہ سب سے بڑی چیمپئن شپ ہے اور اس کی ٹکٹیں آن لائن خریدی جا سکتی ہیں۔ ٹکٹس خریدنے کے لیے جوڈو دوحہ 2023.com کی وزٹ کریں۔ انگلش پریمیئر لیگ کے 31ویں راؤنڈ میں کل آرسنل اور ویسٹ ہیم یونائیٹڈ کے درمیان مقابلہ 2-2 گول کی برابری پر ختم ہوا، جبکہ مانچسٹر یونائیٹڈ نے ٹوٹنہم فارسٹ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ ادھر اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں بارسلونا اور خطابی کے درمیان کھیلا گیا میچ ڈرا ہو گیا۔ یہ 19ویں راؤنڈ کا مقابلہ تھا جس میں کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL میں کل احمد آباد میں کھیلے گئے 23ویں میچ میں راجستھان رائلز نے گجرات ٹائٹنز کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ گجرات نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 7 وکٹوں پر 177 رنز اسکور کیے، جس کے جواب میں راجستھان رائلز نے آخری اوور کی دوسری بال پر ہدف پار کر لیا اور مقابلہ 3 وکٹوں سے جیت لیا۔ آج بنگلورو میں RCB کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ سری لنکا اور آئی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان گیل میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن ڈرنکس تک میزبان سری لنکا نے 6 وکٹوں پر 441 رنز بنا لیے تھے۔ سری لنکا کے کپتان ڈیموت کرونا رتنے نے 179 اور کوسال مینڈس نے 140 رنوں کی خوبصورت اننگز کھیلی۔ ادھر پاکستان اور مہمان نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کا تیسرا میچ آج رات لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان سیریز کے پہلے دونوں میچ جیت کر 2-0 سے آگے ہے۔ آج کا پہلا مفصل نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ نامیبیا کے مائنز اور انرجی کے وزیر جناب ٹام ایلوینڈو نے ملاقات کی۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ تمام سرکاری اداروں، محکموں اور وزارتوں میں 28 رمضان 1444 ہجری بمطابق 19 اپریل 2023 سے عید الفطر کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی۔ ریاست قطر نے سوڈان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے بلائے گئے عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کی۔ اور کھیلوں کی دنیا سے یہ خبر کہ 7 مئی 2023 سے دوحہ میں شروع ہونے والی ورلڈ جوڈو چیمپئن شپ کے ٹکٹس فروخت کی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون انتخاب عالم اور جابر حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں